बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सूबा सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि थर से जब बिजली बनाई जाएगी तो फ़ी यूनिट 15 से 20 रुपए मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली के अंदर जो है वो मछली बाज़ार कैसे बनी, PTI के बानी रुकन डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ का कत्ल हुआ लाहौर में, तूफ़ानी बारिशें थम न सकीं और नुकसान का बड़ा अंदेशा। इस्माइल हानिया के कत्ल जो तेहरान में हुआ, इससे कबल कौन कौन से ममालिक में मेहमानों पर हमला हुआ और कहाँ कहाँ मेहमान कत्ल हुए, पाकिस्तान भी उसी जद में आता है। उसके अलावा 11 अगस्त को पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमा सियासी समाजी शख्सियत जूनियर जुल्फ़कार ने अक़लियती डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है और भरपूर कराची के अंदर रैली निकालने का फ़ैसला किया है, जिसमें उसने तमाम फरीक जो हैं या जो सियासी समाजी शख्सियात हैं, जो आम कारकुनान हैं, उनको शिरकत की दावत भी दे दी है। उसके अलावा पारा चनार के अंदर 6000 से ज़ायद जो है वो इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं। 80 के दहाई से ये जो नफ़रत अंगेज़ सिलसिला शुरू किया गया था ज़िया-उल-हक़ की दौर में, आज तक जो है वो बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। पारा चनार 6000 अफराद जो है वो मसलिक के नाम पे कत्ल हो चुके हैं पारा चनार में, ये रिकॉर्ड है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जाते हैं इस्लामाबाद के एक थाने में, जहाँ पर जो है वो वहाँ एक कमरे के अंदर थाने में हीरोइनी और नशावर अफराद जो है वो सोए हुए थे और तफ्तीशी अफसर भी गायब थे और काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ जमा थी और बरहमी का इजहार किया है वज़ीर दाखिला ने। उस पर भी गुफ्तगू होगी। PTI ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो भूख हड़ताली कैंप शुरू की है, उसमें अदम दिलचस्पी रहनुमाओं ने दिखाई है। MNA शाहिद खट्टर के अलावा और कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो पेशावर में रहने वाले वज़रा को सिक्योरिटी अलाउंस के नाम पर 2 लाख का इजाफी अलाउंस देने का फ़ैसला भी कर लिया है। और जो पारा चनार के इस वक्त जो बोशहरा में जो है वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पर जो झगड़ा हुआ था, उसमें तकरीबन कोई कहा जाता है कि 43 या 43 जो किलिंग हुई थी, उनमें 38 जो है वो शिया मसलिक के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे और यहाँ पर काफ़ी जंगें हो रही हैं। तो नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जो खालिद मशअल है के अलावा जो अभी इस्माइल हानिया हैं, सियासी विंग के सरबराह थे, फ़लस्तीन के और हमास के सरबराह थे, उनके कत्ल पर तेहरान में उनका कत्ल हुआ। और इससे पहले इल्ज़ाम यही लगाया गया है कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा विंग है, वो किसी मसलिक को हाथ से जाने नहीं देते, कोई भी मसलिक हो, और ज़ाती नफ़रत जो है वो लोग निकालना चाहते हैं। और इतनी नफ़रत हो गई कि जो इस्माइल हानिया थे, सुप्रीम लीडर से मिल रहे थे, तभी लोग कह रहे थे कि ये देखो कौन मरवा रहा है। सदर जो अभी नए मुकर्रर हुए उनसे मुलाकात कर रहे थे, तभी ये दिखा रहे थे देखें कौन कातिल है। तो कोई भी जो मामला है उनको हाथ से जाने नहीं देते, सोशल मीडिया सभी के हाथ में है। तो लेकिन इससे पहले उन मामूओं को मैं बताना चाहता हूँ कि मोसाद को हुक्म दिया था नेतन्याहू ने कि आप जो है वो खालिद मशअल को कत्ल करें। खालिद मशअल उस वक्त उर्दन में था और 3 से 4 एयरपोर्ट एजेंट जो है वो उनके कत्ल कराने के लिए तैयार किए गए थे मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर। और वो जब वाक कर रहे थे उर्दन में, तो उन्हें एक जहरीला इंजेक्शन लगाया गया था। वाक गालबन वो घर के साथ ही कर रहे थे, तो वो कोमा में चले गए थे। हुसैन मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि उनको ऐसा इंजेक्शन दिया गया है या ऐसा जहरीला जो है वो मादा इसमें लगा दिया गया है कि ये बच नहीं सकते। तो उस वक्त शाह हुसैन, उस वक्त जो उर्दन जॉर्डन के बादशाह थे, उसने फ़ोन किया था
بل کلنٹن کو کہ کہا کہ آپ کے جو اتحادی ہیں، آپ کے جو چہیتے ہیں اسرائیل، اس نے ہمارے مہمان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ اس وقت بھی بل کلنٹن حیران رہ گئے کہ ان ہکا بکا رہ گئے اور نیتن یاہو کو کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ شاہ حسین نے کہا کہ اگر ہمارے مہمان قتل ہوئے تو ہمارے جو تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، جو معاہدے ہوئے ہیں، وہ ہم توڑ دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کہا یہی جا رہا تھا، اس وقت شاہ حسین نے کہا کہ اسرائیل کا جو سفارت خانہ ہے اس کا گھیراؤ کر لیں، کہیں ایجنٹ وہیں پر تو چھپے نہیں ہوئے۔ تو خالد مشعل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کے جو موساد کے سربراہ تھے وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے بتا دیا کہ اس کا توڑ کیا ہے، انجیکشن جو ہم نے لگائی ہے وہ توڑ دیا۔ وہ کوما سے باہر آئے، بچ گئے اور کافی وہ پریشان تھے۔ اس وقت بھی اس کو وہاں مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس وقت یہ سیاسی ونگ کے رہنما تھے۔ خالد مشعل فاؤنڈر ممبر تھے، جو یہاں کی ان کی حماس کی تنظیم ہے اس کے، لیکن اسے مارنے کی جو ہے وہ کوشش اس وقت بھی کی گئی تھی، لیکن جان اس کی بچ گئی۔ اور دوسرا جو مرحلہ آیا تھا پولینڈ کے، جو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ آئے تھے پاکستان کے دورے پر 1970 کو، 1 نومبر 1970 کو آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی فارن منسٹر تھے۔ اور وہ جب راولپنڈی سے کراچی پہنچے تو اس پر ایک لوڈر نما ٹرک چڑھایا گیا، اور وہ تو بچ گئے، لیکن جو ہے وہ پولینڈ کے ڈپٹی فارن منسٹر ہلاک ہو گئے اور 2-3 افراد اور بھی ہلاک ہو گئے۔ تو کیا یہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات نہیں ہوئے ہیں جو اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے؟ سیاسی صورتحال کو نہیں دیکھتے، اور جو باہر کی دنیا ہے ان کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ خامخواہ کے لیے الزامات لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی جو ہے وہ پہل نہیں چھوڑتے ہیں۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ تھر کا کوئلہ جب بجلی بنائے گا تو 15-20 سال سے قبلہ آپ کیا کر رہے تھے؟ جھک مار رہے تھے۔ 15-20 سال ہو گئے آپ نے بجلی اب تک نہیں بنائی ہے، اب ہمیں ماموں بنا رہے ہو آپ بھی کہ بجلی جب بنے گی تو وہ 15 سے 20 روپے یونٹ آپ کو ملے گی۔ تب تو پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ جو حالات ہیں تو عوام تو ویسے ہی خودکشی کر رہی ہے، بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے ہیں، بجلی کے بلوں میں دبے ہوئے۔ آپ تو ویسے ہی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں چھوڑنے والے۔ کسر تو نہ وفاق نے چھوڑی ہے نہ آپ نے چھوڑی۔ آپ نے کہا 300 یونٹ فری دیے جائیں گے، وہ مل گئے۔ ہم جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں گڑی خدا بخش کی شہداء کو، آپ کے والد عبداللہ شاہ مرحوم کو، اور سبھی کو دعا کر رہے ہیں کہ آپ 300 یونٹ فری آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رکن جو ہیں وہ بانی رکن ہیں ڈاکٹر شاہد صدیق، ان کو لاہور میں جمعہ نماز کے فوراً بعد باہر نکلتے ہی 4 مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور وہ قاتل فرار ہو گئے۔ حسب معمول ایسا ہی ہوتا ہے، جب ایسے رہنماؤں کو قتل کیا جاتا ہے تو قاتل دن دناتے پھرتے ہیں، پھر پتہ نہیں کون سی پتلی گلی سے فرار بھی ہو جاتے ہیں اور قاتل گرفتار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر بات اگر کی جائے پارا چنار کی، تو پارا چنار میں 80 کی دہائیوں سے جو ہے وہ لینڈ ڈسٹریبیوشن کے نام پر جو ہے وہ قتل عام جاری ہے، اور یہ جو خون کی ہولی ہے وہ شاید کسی کو نظر نہیں آ رہی کہ 6000 سے زائد جو ہے وہ 80 کی دہائی سے لے کر اب تک جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ ریکارڈ بنا دیا گیا ہے، لاشوں کے انبار ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو شاید یہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کو مسلک کے نام پر قتل کیا جاتا ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ ان زمین کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی ہے، کہ زمین اگر ڈسٹریبیوشن نہیں آپ کریں گے تو کون کرے گا، کون آئے گا؟ ابھی بوشیرہ میں لینڈ ڈسٹریبیوشن کا نام دے کر تقریباً 43 افراد قتل ہوئے پارا چنار کے اندر، جس میں 38 شیعہ مسلک کے تھے، اور انہیں ذبح بھی کافی انداز میں کیا گیا۔ ایک نوجوان جس کو ذبح کیا گیا تھا، ان کی والدہ پریشان تھی اس بات پہ کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ امام حسین کا جو ہے وہ
شیعی تھا، امام حسین کا جو ہے وہ پیروکار تھا، اس بات پر اس سے افسوس نہیں ہوا. بات اس پر اسے افسوس ہوا کہ اس کا گلا کاٹا گیا اور اس والدہ نے کہا کہ شاید میرے بیٹے کو تکلیف آئی ہوگی. تو کافی دنوں سے وہ سوئی نہیں اور روتی رہی. ایک دن یقین مانے کہ اس کے سامنے بیٹا آیا اور کہا کہ جب مجھے قتل کیا جا رہا تھا، ذبح کیا جا رہا تھا، تو میرے آگے امام حسین تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے آغوش میں آ رہے ہیں. تو یہ واقعات کوئی معمولی واقعات نہیں ہے. ریاست کی رٹ جو ہے وہ پارا چنار کے اندر قائم نہیں ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں 80 سال بیت چکے ہیں پاکستان کی آزادی کو، لیکن انہیں جو ہے وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ہوتا ہے کہ ریاستی رٹ قائم ہو، وہ قائم نہیں ہو سکی ہے. فائر بندی کرواتے ہیں، پھر فائر بندی ہوتی ہے، اور یہ ریکارڈ بن چکا ہے کہ 6,000 افراد کو قتل کیا گیا ہے، اور حکمرانوں کو وہ آنکھ ہی نہیں ہے جس سے دیکھ سکیں. اور ضیاء الحق نے سب سے بڑی بیماری جو پارا چنار میں لا کر کھڑی کی وہ فرقہ واریت کی تھی. کسی کو فرقے کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، کسی کو لینڈ کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، تو پارا چنار لہو لہان ہے، خون سے نہلاتا ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے رہنما جونیئر ذوالفقار نے اعلان کیا ہے کہ وہ 11 اگست کو اقلیتی ڈے کے طور پر کراچی سے ریلی نکالیں گے. کراچی سمیت پوری سندھ میں اقلیتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اقلیتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اقلیتی عدم تحفظ کے شکار ہیں. جو 20% جو ہے وہ عیسائی یہاں پر رہتے تھے، وہ 2% رہ گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا پارا چنار میں اقلیتی شیعہ برادری کو قتل کیا جا رہا ہے، یہاں کے ہندو مسئلے کو اغوا کیا جا رہا ہے. تو ہر طرف آگ ہی آگ چل رہی ہے، اور حکمرانوں کو اس بات کا جو ہے نا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس بات کا کوئی جو ہے نا وہ فکر ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں اقبال وزیر ہیں جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے، جس کے بعد جو ہے وہ جنگ کا میدان بن گیا، اور اس سے جو ہے وہ خوب پٹائی کی گئی اقبال وزیر کی کہ آپ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیوں الفاظ اس طرح بول رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کی رکنیت بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ معطل کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ناظرین بارشوں کا سلسلہ کافی روز سے مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کافی نقصان کا جو خطرہ ہے وہ منڈلاتا رہا ہے. فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کپاس کی فصل مکمل تہس نہس ہو چکی ہے، اور کافی جو ہے وہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور بارشیں جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور کافی لوگ جو ہیں وہ اس بارش کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. اور 2022 میں اسی طرح جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اور اللہ رحم کرے سندھ پر، پاکستان پر اور پاکستان کے عوام پر. پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھوک ہڑتال کی ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عدم دلچسپی کی وجہ سے ایک ہی ایم این اے شاید کھٹک رہ گئے ہیں جو بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی وہاں پر رہنما نہیں نظر آ رہا. ہونا تو یہ چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے بھوک ہڑتال ہو رہی ہے تو سب کو وہاں پر شریک اور شامل ہونا چاہیے. پشاور میں رہنے والے جو وزراء ہیں ان کو ماہانہ 2 لاکھ الاؤنس دینے کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان کیا ہے، اور اس الاؤنس میں جو ہے وہ ترمیم کی جائے گی ایکٹ 1975 میں، اور اس میں جو ہے وہ سیکورٹی کا معاملہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آگے ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد کے گئے تھانے پر، اور تفتیشی افسر وہاں پر غائب تھے، اور 1500 سے 2000 تک بائکیں وہاں پر کھڑی تھیں، اور سائلین پریشان تھے، اور افسران غائب تھے، اور ایک کمرے میں تو نشئی سوئے ہوئے تھے. اور وزیر داخلہ نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھا تھا، تھکا ہوا تھا، اور کافی جو ہے وہ علیل لگ رہا تھا. لیکن آماج گاہ بن چکی ہے ہیرونی کی اسلام آباد کے بھی تھانے، اور یہ جو ہے وہ لوگوں کو سکون دیں گے، امن دیں گے، اور آسائش دیں گے. اسی طرح کی صورتحال ہے. اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور پاک فوج